अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ गजा में जंगबंदी का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो मुसलसल हमास को धमकियां दे रहे हैं कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खबरदार किया है और इस बार मुनफरिद अंदाज में धमकाते हुए कहा है कि अगर हमास ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक बड़ी फौजी कुव्वत के साथ गजा में दाखिल होकर उसे सीधा करने के लिए तैयार हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से ये तासुर मजीद मजबूत हुआ है कि अमन मुआहदे के बावजूद अमरीका और इसराइल फ़लस्तीन में अपनी मुदाखलत ख़त्म नहीं करेंगे। गो कि डोनाल्ड ट्रंप ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने गजा का कंट्रोल मुस्लिम ममालिक की अफवाज के सपुर्द कर दिया और अमरीका और इसराइल अब उनके दरमियान से निकल गए हैं। लेकिन दर हकीकत आलमी मुबसरीन के नज़दीक अमरीकी सदर का ये बयान मुस्लिम ममालिक और हमास के दरमियान कशीदगी पैदा करने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है। दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप इस तासुर को मजबूत बनाना चाहते हैं कि तनाज़े की असल वजह हमास है, ताकि मुस्लिम ममालिक के सामने हमास का इमेज ख़राब हो और इसराइल और अमरीका पीछे रहकर मुस्लिम दुनिया और हमास को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर सकें, यूँ मज़ीद खून रेजी हो और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ये दावा कर सकें कि उन्होंने तो अमन के लिए किरदार अदा किया लेकिन मुस्लिम ममालिक यहाँ अमन कायम करने में नाकाम रहे। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमास गैर मुसल्लह होने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके नज़दीक गजा में ताहाल नज़्म व ज़ब्त कायम नहीं हो सका है। इसराइली फ़ौज बज़ाहिर गजा से निकल चुकी है, लेकिन अब वहाँ मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह सरगर्म हैं, जिनमें से बेशतर को इसराइल की हिमायत और फंडिंग हासिल है ताकि वो हमास के खिलाफ लड़ सकें। एक अंदाजे के मुताबिक हमास के अरकान की तादाद तकरीबन 1 लाख है। अहम नुकता यह है कि हमास अब गजा के सियासी और समाजी निज़ाम में रच बस चुकी है और आवाम से बराह रास्त मुंसलिक है। इसलिए इसराइल के लिए हमास को यकसर ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर सेहूनी रियासत की जानिब से दोबारा शहरी आबादी पर हमले किए जाते हैं तो आलमी सतह पर सख्त रद्दअमल सामने आ सकता है और फिर ऐसे में अमरीका भी तनकीद की जद में आ जाएगा। इसी पस मंज़र में आलमी मुबसरीन ये समझते हैं कि अमरीका और इसराइल चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के हाथों हमास का खात्मा हो। हमास सियासी तौर पर बेदखल होने को तो तैयार है, लेकिन असलिया छोड़ने पर आमादा नहीं है, क्योंकि उसे अपना मुस्तकबिल गैर यकीनी दिखाई देता है। दूसरी जानिब मिस्र, तुर्किया और कतर की अफवाज गजा में दाखिल होने की तैयारियों में हैं और आइंदा मरहले में मज़ीद मुस्लिम ममालिक भी इस कार्रवाई में शरीक हो सकते हैं। यानी एक तरफ मुस्लिम ममालिक की अफवाज होंगी, दूसरी जानिब हमास, जबकि तीसरी तरफ इसराइली फ़ौज जो अब भी येलो लाइन पर मौजूद है और गजा के तकरीबन 53% हिस्से पर काबिज़ है। इस पेचीदा सूरत हाल में अमरीका और इसराइल की कोशिश होगी कि मुस्लिम अफवाज और हमास को बराह रास्त आमने सामने कर दिया जाए ताकि खत्ते में मज़ीद बदअमनी फैले। अब ऐसे हालात में डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान इंतहाई वानी खेज़ बन जाता है। ये देखना अहम होगा कि आए तुर्किया, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक वाकई हमास के खिलाफ फौजी महाज खोलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मशरिक़ वस्ता में अमन की बजाय एक और ज़्यादा ख़तरनाक लहर उठ सकती है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा इसराइल को पहुँचेगा। और ये पहलू भी काबिल गौर है कि तुर्किया, मिस्र और कतर का हमास पर एक ख़ास असर और रसूख है और मुमकिन है कि हमास उन ममालिक के साथ खुली मज़ामत ना करे, क्योंकि यही वो ममालिक हैं जो इसे सियासी पनाह या हिमायत फराहम कर सकते हैं। इसलिए हमास की कोशिश होगी कि इन ममालिक के साथ बराह रास्त तसादुम ना हो। बहरहाल ऐसा महसूस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने एक तयशुदा मनसूबे के तहत ये सारी हिकमत अमली तैयार किया ताकि मुस्लिम ममालिक और हमास को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके और यूँ अमरीका और इसराइल ख़ुद को फ़लस्तीन में किए गए तमाम जंगी जराइम से बरी-ज़िम्मा करार दे सकें। अब इस पूरे मंजरनामे का तज्ज़िया किया जाए तो वाज़ेह होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान एक गहरी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। अमरीका और इसराइल एक जानिब अमन का परचम बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये तासुर गहरा हो रहा है कि वो पसे पर्दा ऐसी हिकमत अमली तश्कील दे रहे हैं जिनसे मुस्लिम दुनिया के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा दी जा सके। हमास को मसले की जड़ करार देकर इसे मुस्लिम ममालिक के सामने एक रुकावट के तौर पर पेश किया जा रहा है ताकि खत्ते में ताकत का तवाज़ुन इसराइल के हक़ में कायम रहे। अगर मुस्लिम ममालिक वाकई हमास के खिलाफ अस्करी इक़दाम करते हैं तो इसके नतीजे में मशरिक़ वस्ता एक नए बहरान की लपेट में आ सकता है, जिसके असरात ना सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम बल्कि पूरे इस्लामी खत्ते पर मुरतब होंगे और हमास के खिलाफ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई से इसराइल को सियासी और अस्करी तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि वो बराह रास्त मुलव्विस हुए बगैर अपने मकासद हासिल कर सकेगा। ऐसे में मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ी ज़रूरत दानिशमंदाना हिकमत अमली की है। अमरीका का किरदार नहायत अहम है, वो क्या किरदार अदा कर रहा है। बात करेंगे सैयद हमज़ा रिफ़त साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा रिफ़त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का हालिया स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखा, उसमें वो हमास को एक बार फिर धमकी दे रहे हैं, गैर मुसल्लह होने का कह रहे हैं, अदरवाइज़ जो बसूरत दीगर जो नतीजा निकल सकता है उससे भी ख़बरदार कर रहे हैं। और ज़ाहिर है हमने पिछले दिनों जैरेड कुशनर को अमरीकी जो वफ़द है उसको इसराइल में देखा। अमेरिका का इस सारे मामले के अंदर ज़ाहिर है एक एग्रीमेंट होना, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या किरदार नज़र आ रहा है? देखिए, किरदार काफ़ी सिंपल है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो ये एक विनर्स डील थी
کہ حماس کو بیسکلی ڈی لیجٹمائز کر دیا جائے، ان کو ڈسارم کر دیا جائے اور سیاسی طور پہ ان کو غزہ سے مٹا دیا جائے. کیونکہ اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ حماس بیسکلی ایک وائلنٹ روگ قسم کا ایکٹر ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو نسل کشی کی ہے وہ اسرائیلی آکوپیشن فورسز اب تک کر رہی ہے سیز فائر کے ہونے کے باوجود. ابھی جو لیٹسٹ یہ ہے کہ 95 کے قریب، اور 95 کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہوتا سیز فائر کے بعد، 95 کے قریب فلسطینیوں کو اسرائیلی آکوپیشن فورسز نے بیسکلی ان کو قتل و غارت کی، ان کو مار دیا ہے. تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ رہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کی، دیکھیے میں نے اس چیز کا بار بار ذکر کیا تھا، یہ سیز فائر بہت زیادہ فریجائل ہے. فریجائل اس وجہ سے ہے کیونکہ اسرائیل کی جو اوور آل اورینٹیشن ہے پورے اس سیز فائر کے اوپر، وہ یہی ہے کہ نسل کشی کرنے کا ہمیں ایک اور موقع مل جائے. ٹرمپ کا جو فکسیشن ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ان کی یو این جی اے کی جو اسپیچ تھی اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا تھا کہ حماس کو ہاسٹیجز واپس کرنے ہوں گے، حماس دس حماس دیٹ. بیسکلی حماس کے اوپر ساری فکسیشن ہے، اسرائیلی وار کرائمز کے اوپر نہیں ہے. حالانکہ سیز فائر کی وائلیشن اگر ہم اس وقت میرٹ کے اوپر دیکھیں تو وہ اسرائیلی آکوپیشن فورسز وہ خود کر رہی ہیں، حماس نے نہیں کیا. آپ نے مصر کا ذکر کیا، آپ نے ترکیہ کا ذکر کیا، آپ نے قطر کا ذکر کیا. دیکھیں حماس ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے غزہ کے اندر. حماس کو یونیورسلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار نہیں دیا گیا، ناٹ اونلی ان دا مسلم ورلڈ بٹ آلسو آل اکراس دا ورلڈ. تو کیونکہ وہ ایک سیاسی ریالٹی ہے، ان کو ختم کر کے کسی بھی سیز فائر کا امپلیمنٹ ہونا بہت زیادہ مشکل ہے. اس کی بہت زیادہ رکاوٹیں آ جائیں گی، کیونکہ حماس نے وہ تو ڈسارممنٹ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ کانولیوٹڈ قسم کا پروسیس ہے. ڈسارممنٹ آپ حماس کی کیسے کریں گے جب ان کی فنڈنگ کے سورسز ہوگے، جب ان کی ویپنائزیشن ہوگی. پوری ایک تاریخ رہ چکی ہے. مسلم بردرہڈ کا آف شوٹ تھا حماس، اقوام المسلمین کا آف شوٹ تھا حماس. تو حماس کے اوپر فکسیشن رکھنا میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی زیادہ دانش مندی کو مظاہرہ نہیں وہ کر رہے. ان کو چاہیے یہ کہ وہ یہ بات کریں کہ قتل و غارت ختم ہو جائے، سیز فائر کے جو سینٹرل ٹینٹس ہے ان کے اوپر عمل درآمد ہو. پر اس وقت اسرائیلی آکوپیشن فورسز کے ارادے کچھ اور ہیں. تو حماس کو ڈی لیجٹمائز کرنا، مسلمان دنیا کو حماس کے خلاف کر دینا تاکہ ابراہیم اکارڈ، وہ جو جارڈ کشنر کا آپ نے ذکر کیا، کشنر پلان سارا یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈز اب سعودی عرب تک ایکسٹینڈ کر لیں، آکوپیشن کو انٹرینچ کر لیں اور بدلے میں فلسطینیوں کو کچھ پیسے دیا جائیں. حقیقت میں تو سیز فائر کے ہونے کے باوجود ہیومینیٹیرین ایڈ بھی نہیں پہنچ پا رہی فلسطینیوں کے لیے. تو حمزہ رفعت صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسرٹنٹی کو برقرار رکھ کے کوئی لارجر گین اچیو کرنا مقصود ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سعودی عرب کو لے کے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ سونر اور لیٹر وہ ابراہم اکارڈ میں آئیں گے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہے. اور میں آپ کو صاف ایک بات بتا دوں کہ محمد بن سلمان واز اوپن ٹو دس آئیڈیا شروع کے دنوں میں. یہ اکتوبر 7 کے اٹیک سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور وہ نارملائزیشن پروسیس کا سعودی عربیہ کو ہمیں انفیئرلی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سعودی عربیہ کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم اکارڈ سائن کر کے وہ فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ کی طرف وہ بڑھے. اب وہ چیز بھی کافی حد تک جیپرڈی میں پڑ چکی ہے. اس سیز فائر کو سارے میجر مسلم کیپٹلز مانیٹر کر رہے ہیں. ترکیہ اور مصر نے اپنی جو ہے فوجیں بھیجی ہوئی ہیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا اس سیز فائر کے اوپر عمل درآمد ہوگا. تو جس طرح ابھی 95 کیجولٹیز ہو چکی ہیں، اس کے بعد اور مزید ہی کیجولٹیز کریں گے. کیونکہ دیکھیں آپ اسرائیل کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ احد براک کی حکومت دیکھ لیں، گولڈا میئر کی دیکھ لیں، اس بینجامن نیتنیاہو کی دیکھ لیں جو ایک وار کرمنل ہے. انہوں نے سیز فائر کو صرف استعمال کیا ری آرم کرنے کے لیے اور آگے کو جا کے نسل کشی کرنے کے لیے فلسطینی کے لیے، کیونکہ سیٹلمنٹ انٹرپرائز تو ویسے کا ویسا ہی ہے. آرمز ڈیلز جو ہیں وہ اسرائیل کو گرین لائٹ ابھی بھی میجر ویسٹرن کیپٹلز کر رہے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ صرف سیز فائر کے اوپر اسرائیل عمل درآمد کرے گا، یہ میرے خیال سے بہت زیادہ آئیڈیلسٹک تھنکنگ ہے. واشنگٹن اس وقت ابھی بھی پرو اسرائیل ہے، پرو اسرائیل رہے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد ہمیں یاد رہنا چاہیے وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جنہوں نے 2017 کے اندر جیروسلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا، جس کے اوپر بہت بڑا آؤٹ کرائے تھا. یہ تو ایک امریکن فارن پالیسی کی بھی نفی کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو یس، ایک وائڈر آبجیکٹو یہی ہے کہ ابراہیم اکارڈ ہو جائے اور آکوپیشن کو ڈیپلی انٹرینچ کیا جائے. اور پر سب سے بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا. اور جب تک اسٹیٹ ہوڈ گارنٹی نہیں ہوگی، سیٹلمنٹ انٹرپرائز ختم نہیں ہوگا، قتل و غارت ختم نہیں ہوگی، آپ جتنے مرضی سیز فائرز کروا لیں. تو حمزہ رفعت صاحب، it seems as if it is just an eye wash. اور پھر ترکیہ، مصر اور قطر کی ہم بات کر رہے ہیں، جب بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے تو what role are they gonna play then؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ترکیہ، مصر اور قطر جو ہیں وہ ان کانفرنٹیشن ہوں گے with Israeli occupation forces. ہم اسرائیلی آکوپیشن فورسز کو ہم روگ رجیم تو ضرور کہتے ہیں، بٹ ٹیکنالوجیکلی they're more advanced، ان کے پاس انٹیلیجنس کیپبلٹیز بھی ہیں. وہ اور بات ہے کہ وہ نسل کشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام مقصد حماس کو ایراڈیکیٹ کرنا نہیں ہوتا. میرے خیال سے ان کا رول یہ ہوگا کہ سیز فائر کے عمل درآمد ہو.
پر اگر آپ رپورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں جو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے رپورٹ کر رہا ہے، اور میں صرف بات الجزیرہ کی یا باقی چینلز کی بھی بات نہیں کر رہا، میں نیو یارک ٹائمز کی بھی بات کر رہا ہوں، سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں ڈسپائٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ. اور جب تک اسرائیلی آکوپیشن فورسز کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ ون فار آل ہے. اور اچھا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز نہیں ملا، بیکاز فرینکلی اسپیکنگ اسی قسم کی آپ کو پیش رفت نظر آنی تھی. حماس جو ہے وہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہے ڈسارم کرنے کے حوالے سے. جو ریجنل کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی فورسز بھیجی ہوئی ہے مانیٹرنگ کے حوالے سے، اور مانیٹرنگ میکنزم بھی آپ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، بورڈ آف گورننس کے اندر ٹونی بلیئر جیسے وار کرمنلز ہیں جنہوں نے عراق کے کوئی اخلاقی جواز بن ہی نہیں رہا تھا عراق کو انویٹ کرنے کا، پر صدام حسین کی رجیم انہوں نے گرا دی تھی اور عراقی بلڈ از آن ہز ہینڈ. تو آپ کس قسم کی سیز فائر کے اوپر ہم آپ کہہ سکتے ہیں امید رکھ سکتے ہیں جب اس قسم کے میکینکس ہوں گے؟ یہ ایک آئی واش ہے. آئی اگری ود یو، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ بیسکلی ایک آئی واش ہے. تو پھر وہ جو اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے جیسے مسلم ممالک کو انکلوڈ کیا گیا اور انکلوژن کے ساتھ یہ اس ایگریمنٹ تک پہنچا گیا، تو اس کا مطلب تو یہ کہ بڑے بڑے فورمز بے اثر ہو جائیں گے پھر حمزہ رفعت صاحب. اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بیک لیش کیا آئے گا؟ ظاہر ہے ایک اس انسرٹنٹی کے اندر تو حماس پہ ڈس آرم ہونے کے لیے غیر مسلح ہونے کے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا بیک لیش ہم کیا دیکھیں؟ بیک لیش یہ ہو سکتا ہے کہ، اور میں ریئلسٹکلی بات کروں کہ اسرائیل کے اوپر اور اٹیکس ہوں گے حماس کی طرف سے، اور وہ ان کا ایک اخلاقی جواز بنتا ہے. وہ یہ کہیں گے کہ سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اسرائیلی آکوپیشن فورسز کی طرف سے ہو رہی ہیں. تو آپ ہماری ڈس آرمامنٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم تو اسرائیل کے خلاف آکوپیشن سے صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں، 1948 سے لڑتے آ رہے ہیں. حالانکہ حماس کی ڈیولپمنٹ بعد میں ہوئی تھی، پر پیلسٹینین ریزسٹنس کہتے ہیں حماس کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فورمز کی اگر ہم بات کریں، بات یہ ہوتی ہے کہ پیلسٹینین لیڈرشپ کو حماس ایک ریالٹی ہے غازہ کے اندر، ان کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے غازہ کے عوام کے ساتھ. ان کو جب آپ مل بیٹھ کے بات نہیں کریں گے ان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حماس کو سائیڈ لائن کر کے آپ کس قسم کی حکومت فلسطین کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ عوام کو تسلیم ہوگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے امپوز بھی کر دیا ہے تو کس قسم کی وہ نمائندگی کریں گے؟ کیا وہ پرو اسرائیل گورنمنٹ ہوگی؟ یہ تو بیسکلی فلسطینی کاز کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے جو یہ سیز فائر کے کچھ نکات کے اوپر اسرائیلی آکوپیشن فورسز اس کو وائلیٹ کری ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا فکسیشن حماس کے اوپر ہے. وار کرائمز کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، دیکھیے یہ بار بار بہت سارے اینالسٹ بات کر چکے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جب اریسٹ وارنٹس نکالے میں نیتنیاہو کے لیے، اسرائیلی آکوپیشن فورسز کے جو آفیسرز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو فکسیشن حماس کے اوپر کیوں ہے؟ ہاسٹیجز کو ریلیز کیا ہے حماس نے، انہوں نے سیز فائر کی جو ڈیڈ لائنز ہیں اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل جو نکات ہے سینٹرل ٹینٹس آف دی سیز فائر، دے ابائیڈڈ بائی اٹ. تو ایشو صرف یہ آ رہا ہے کہ فورم کوئی مرضی ہو، مسلمان ملکوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ جو دعوت دینا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی ان اے وے ایک آئی واش ہے. اور یہ مسلمان ملک جو ہیں، ترکیہ خاص طور پہ، جو اردوغان کا اور رجب طیب اردوغان کو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایکویشن بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ امپلیمنٹ تب تک نہیں ہو سکے گا جب تک اسرائیلی آکوپیشن فورسز کو اور نیتنیاہو رجیم کو جو ہے اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جائے. ٹھیک، لاسٹلی حمزہ رفعت صاحب، ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ وی ڈیڈنٹ ہیو اینی ادر آپشن بٹ ٹو ایکسیپٹ دس. اور ہمارے جانے کے بعد جس طریقے سے ایک ڈرافٹ بھیجا گیا، اور اب ظاہر ہے مسلم ممالک کے بھی اس پہ ریزرویشنز اور کنسرنز ہیں کہ جو ڈرافٹ تیار ہوا اور جس کے اوپر ایگریمنٹ کے تحت یہ ہم پیس ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں تو لگتا تو یوں ہی ہے کہ اس میں کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی گئی امریکہ اور اسرائیل نے مل کے. اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیل سے بھی پیچھے ہٹا جائے گا، یا اس کے اندر بھی جو ایک پیس کا ایک کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ موجود ہے اس کو سیبوتاج کیا جائے گا؟ سیبوٹاج کیا جائے گا. زائنسٹ جو ایلیٹ ہے امریکہ کی پالیسی میکنگ سرکلز کے اندر، اور اسرائیلی آکوپیشن فورسز اور ان کی گورنمنٹ کے جو اورینٹیشن ہے، وہ یہی چاہیں گے کہ اگر کوئی نسل کشی جو ہے وہ اس کی شدت تھوڑی سی کم کر دیں، پر نسل کشی وہ کرتے رہیں گے. اور یہ ایک بیسکلی ایک پلیٹ فارم ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے میں مل چکا ہے کہ آکوپیشن کو اور زیادہ ڈیپلی انٹرنچ کیا جائے، اور انٹرنچ کرنے کے بعد اس آکوپیشن کو بیسکلی ایک اسرائیل کو جواز بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تو ہم فرض کریں فلسطینیوں کے ساتھ امن کر لیتے ہیں پر ہم اسٹیٹ ہوڈ کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اور پیٹھ پیچھے جو ہے ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے. تو آپ کو ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ٹرمپ کا یہ سیز فائر پلان آیا تھا اور حماس کو بہت زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو اس کے اندر ایک شک ہے سیز فائر پلان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اسرائیلی آکوپیشن فورسز کین اسٹے ان غازہ as long as they feel کہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. اور اگر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے آکوپیشن فورسز کو کہ اس انکلیو کے اندر وہ جتنی مرضی نسل کشی کرتے رہے، جتنی مرضی وہ بمبارڈمنٹس کرتے رہے،
تو ایشو صرف یہ آ رہا ہے کہ یہ سیز فائر میرے حساب سے ٹیمپرری ہوگا. ہمارے پاکستان کو ظاہری بات ہے، دیکھیں میں آپ ہم سب ہیومینیٹیرینز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نسل کشی بند ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جینوسائڈ ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امداد وہاں پہ آئے. پر اس وجہ سے ہم سیز فائر کے اوپر ہماری جو اسٹیٹ لیول کے اوپر ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، پر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کم ہم ریالٹی سے منہ موڑ لیں اور ہم یہ اس چیز کا اعتراف نہ کریں کہ اسرائیلی آکوپیشن فورسز کس قسم کی وائلیشنز ابھی تک کر رہی ہیں. اور جب تک یہ وائلیشنز ختم نہیں ہوں گی، مسلمان کیپٹلز کے اندر بھی بہت زیادہ ان ایز ہوگا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر مزید پریشر پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ سید حمزہ رفت صاحب آپ کے وقت کے لیے. انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ سید حمزہ رفت ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے. کے پی میں کیبنٹ کی تشکیل ابھی بھی سم تھنگ وچ از ہینگنگ ان دی ایئر، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. خیبر پختونخوا میں کابینہ تشکیل دینے کا معاملہ اب بھی حل طلب ہے. تحریک انصاف ان کوششوں میں مصروف ہے کہ وہ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے کرائے تاکہ باہمی مشاورت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کابینہ تشکیل دی جا سکے. کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب حکومت کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے درمیان ملاقات کو یقینی بنائیں، لیکن فی الحال یہ ملاقات ممکن ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، جس کے باعث جو کابینہ ہے وہ بغیر ظاہر کے پی جو ہے وہ اس کے کیبنٹ کے چل رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی سہیل آفریدی سے ملاقات نہیں ہوتی تو کیا وزیر اعلیٰ اپنی ثوابدید کے مطابق کیبنٹ تشکیل دے سکیں گے؟ اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے لب کشائی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی ترجیح تو یہی ہے کہ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے، لیکن اگر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو پھر ہم ایک مختصر سی کیبنٹ تشکیل دیں گے. اب کیبنٹ کی تشکیل سے متعلق تو ایک مخمصہ ہے، مختصر کیبنٹ ہوتی ہے، عارضی کیبنٹ ہوتی ہے، کس انداز میں، اور پھر ظاہر ہے وہاں جو انٹرنلی ہاؤس ان آرڈر بھی نہیں ہے، لوگوں کے ایک دوسرے سے اختلافات بھی ہیں، لیکن ان سب اختلافات میں جو اندرونی چیلنجز ہیں جو محاذ وفاقی حکومت کے ساتھ چیف منسٹر کے پی کے نے کھول لیا ہے، اس میں ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک گاڑی جو بلٹ پروف گاڑی ہے واپس دی ہے وفاق کو، اور اس متعلق چیف منسٹر کے پی کے کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں. جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی. وفاقی حکومت کو یہ بلٹ پروف گاڑی واپس ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی پنجاب حکومت کو جو گندم کی ترسیل ہے اس متعلق بھی واضح الفاظ میں چیف منسٹر کے پی کے نے کہہ دیا ہے. اب بہت سارے فرنٹس آہستہ آہستہ سلولی گریجولی اوپن ہو رہے ہیں، بلڈ اپ ہو رہا ہے. اس وقت عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر تجزیہ کار ہے. السلام علیکم عبداللہ گل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عبداللہ گل صاحب، یہ کے پی کے محاذ پہ ظاہر ہے ابھی سہیل آفریدی صاحب نے ایزیوم کیا ہے اپنا آفس، اور اس کے ساتھ ہی لگتا یہ ہے کہ اب یہ جو کشیدگی ہے، تناؤ ہے، وہ دن بہ دن بڑھتا ہوا، ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہوا دکھائی دے گا. کیا آپ بھی ایسا ہی دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بلڈ اپ ہے جو ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جی، ان کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ ایک ٹیمپریچر کو مزید جو ہے وہ اس کے اندر حرارت پیدا کریں. ایک پہلے ہی صوبہ جو مختلف مسائل کا شکار ہے اور اپنے اندرونی مسائل کے اوپر وہ قابو نہیں پا رہا، اس وجہ سے محاذ آرائی میں ہی ان کی جو ہے وہ میرے خیال میں انہوں نے اپنی عافیت جانی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کابینہ کا تشکیل نہ دینا، چلے کابینہ نہیں تشکیل دیں گے تو پھر یہ بات تو ان کو وزارت اعلیٰ کے اوپر بھی کہنی چاہیے تھی کہ جی میں تو تب تک حلف نہیں لوں گا جب تک کہ جو ہے میرا لیڈر جو ہے وہ میرے سے ملاقات نہیں کرے گا. تب ان کی منطق فرق تھی، اب ان کی منطق فرق ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک پخ نکالنی ہے بنیادی طور پر، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت محاذ آرائی جو ہے وہ رہے. ہونا یہ چاہیے ہے کہ وہ متبادل پیش کر دیں. جیسے ابھی آپ نے گاڑیوں کی ذکر کی، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. گاڑیوں کے اندر جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ اور پرانی نہیں ہوا کرتی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک عجیب میرے خیال میں نان سینس بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلٹ پروف جو ہے وہیکلز ہوتی ہیں، ان کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ گاڑیاں تھیں یونائٹڈ نیشن کی جو بام پروف اور بلٹ پروف، ان کے جو فلورز ہیں ان کے اندر بھی جو ہے بلٹ پروف جو ہے وہ مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے. چھتوں پہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے دروازوں میں بھی کیا جاتا ہے، اس کا انجن
इंजन का जो प्रोटेक्शन है उसको भी दिया जाता है, साथ ही साथ इसकी सस्पेंशन खास किस्म की होती है, और फिर इसकी जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके जो शीशे होते हैं वो एक खास मटेरियल के बने होते हैं, मोटे शीशे होते हैं जिनमें गोली या कोई ऐसा धमाका खेल मवाद जो है वो असर नहीं करता। अब आप मुझे बताएं, ये कोई इंजन तो है कोई नहीं कि जनाब वो आप ओवरऑल कर देंगे या नया हो जाएगा। गाड़ी का मॉडल नहीं देखना, उसका कोई फ्लैशी किस्म की गाड़ी नहीं देखनी, बल्कि उसका मकसद देखना है। मैं ये कहूं कि जनाब ये टैंक जो है ये मुझे दे रहे हैं, ये बड़ा बदशक्ल है या ये पुराना हो गया, भाई टैंक तो टैंक है, उसका मकसद ये है कि उसके ऊपर गोली असर नहीं करती, यही बुलेट प्रूफ गाड़ी का मसला है। तो इसका मतलब ये है कि ये जानबूझ के किया गया, और अगर इस दौरान में कोई शहादत हो जाती है पुलिस की, खुदा न खाता, उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा? मैं तो समझता हूं कि फिर बाकायदा वो लोग होंगे जिन्होंने बाकायदा इस फैसिलिटी को लेने से इनकार किया। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि गंदम की तरसील के हवाले से जो मामलात हैं, भाई आप जो है अपने सूबे के ऊपर तवज्जो दें। आपने अभी तक कोई प्लान नहीं दिया कि आपका जो एक आने वाले वक्तों के अंदर आपका मुआशी प्लान ये होगा, आपका सिक्योरिटी वो तो सब बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत है। अभी तक तो कैबिनेट का मामला भी हैंगिंग इन दी एयर है, तो बानी पीटीआई से मुलाकात करा देनी चाहिए। जैसे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत से कहा है, तो ये पंजाब हुकूमत क्या को महाज पंजाब हुकूमत भी खोलना चाहती है? मेरे ख्याल है कि जो दोनों अतराफ जब मामलात सख्त तुंदो तेज जवाब होंगे एक दूसरे के लिए, तो फिर महादराई तो दोनों अतराफ है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है, बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दें तो फिर मुलाकात के अंदर क्या हो जाएगा? बात यह है कि बानी पीटीआई जो है, क्या अगर इलेक्शन कमीशन के कवानीन को सामने रखें तो क्या बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन नहीं है? ये बानी चेयरमैन का कहां से कोई काम आ गया? इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक देखा जाए तो बानी हैज गॉट नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट थिंग। हाँ, कोई मुशावरत करें ये सारे कुछ, लेकिन लगता यह है कि ये रबर स्टैंप एक है गौहर साहब, और ना वो अपने आप को असर्ट करा सकते हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन के कवानीन और कायदों को जो है वो कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले में बिल्कुल गुमसुम चुप जो है वो बैठा हुआ है। मेरे ख्याल में ये भी एक गलत बात है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर सीरियस जो है वो मेजर्स लेने चाहिए कि जनाब पीटीआई के जो चेयरमैन है वो गौहर साहब हैं, ना कि जो है वो कैदी नंबर 804 जो कि अडियाला में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। देखिए, दूसरी बात इसके अंदर जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि सोहेल खान अफरीदी जो है उनका मकसद ही यही है ना कि मैंने महाजराई करनी है। अब वो कोई भी, ये तो वही वाली बात है कि वो आटा जो है वो एक खातून गूंद रही थी तो अगले ने एतराज किया कि जनाब आप गूंद तो रही हैं आटा, लेकिन आप हिल रही हैं। भाई अब आटा जो गूंदेगा वो हिलेगा भी। मकसद यहाँ ये है। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, इस महाजराई को विफाक कम कर सकता है। देखिए ना, जब पहली बार कॉल की तो उन्होंने कहा, वजीर आजम साहब ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। ये समझ नहीं आई किससे पूछ के बताना है। क्या वो अपनी भतीजी चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उनसे पूछना चाहते थे, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से पूछना चाहते थे, या किसी और से पूछना चाहते थे? तो क्या ये हो क्या रहा है सर? आपस में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और अगर महाजराई, जाहिर है सोहेल अफरीदी तो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो आप उनकी इस बात को मान लें। वैसे देखें, अगर टेक्निकली देखा जाए रेहान साहब, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसके अंदर। ऐसा क्या हो गया कि आप किसी से मुलाकात नहीं करवा रहे हो और फिर दुनिया मिल रही है, उनको भी मिलने दें। लेकिन हर बार एक छोटा सा मसले को जो है वो मजीद स्ट्रेच किया जाता है, बढ़ाया जाता है। लेकिन अब पंजाब के अंदर भी जो है वो एक हेड स्ट्रॉन्ग जो है वो चीफ मिनिस्टर बैठी हुई हैं, और जाहिर है उनके अपनी जो है मेरे ख्याल में ग्रीवियंसेस हैं। लेकिन अगर वजीर आजम, जो कि जाहिर है एक उनकी रिश्तेदारी भी बनती है, सगे चाचा हैं वो मरियम नवाज साहिबा के, तो वो तो हुक्म दे सकते थे। अब वो पूछ के बताएंगे। अगर वजीर आजम को भी पूछने की जरूरत है तो फिर आप और मैं तो मेरे ख्याल में फिर किसी खेत की मूली नहीं रह जाते। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजों को जानबूझ के भी हवा दी जा रही है, और अपनी जो सियासत को, जो पॉइंट स्कोरिंग है, उसको मेरे ख्याल में जो अपने मखासमतें हैं उनको भी जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कहीं ना कहीं जो है। आपकी मालूमात क्या कहती हैं कि वफाक और पंजाब के माबैन कहीं कोई गैप है क्या, या कोई सर्द जंग चल रही है? क्योंकि एक खबर सर्कुलेट कंसर्न क्वार्टर से मुतालिक भी कर रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब गवर्नमेंट से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। पता नहीं कोई ऐसा मामला है?
بالکل 100% ہے، بالکل 100% ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے باقاعدہ وفاق کے اندر نواز شریف گروپ موجود ہے اور شہباز شریف گروپ موجود ہے. کون ہے جو نہیں جانتا ہے اس بات کو؟ یہ کوئی ڈھکا چھپا سیکرٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں؟ یہ تو سب کو پتہ ہے. زبان سر یہ تو خاندانی لڑائی ہوگی نا سر، لیکن جب ہم کنسرن کوارٹرز یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کو لے کے بھی کہیں نہ کہیں کوئی مخاصمت پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں مخاصمت جو ہے وہ تو سیاستدان جو ہے وہ اپنی مرضی ہے جس سے مرضی پال لیں، لیکن میرے خیال ہے کہ اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ تو صرف یہ چاہتی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو جائے، پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آ جائے، اور پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو. اور میرے خیال میں وزیر داخلہ بھی اس کے لیے بہت کوششیں اور کاوشیں وہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی جو حالیہ ایوارڈ بھی ملا ہے اسی بات کا کہ وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے اگر آپس میں پولیٹیکل رائیولریز ہیں اور ایک پارٹی کے اندر ہی دوسرے پارٹی کے لیے مزید فردر گروپنگ بنی ہوئی ہے، جس طرح پی ٹی آئی میں بنی ہے، اس طرح پیپلز پارٹی میں بنی ہوئی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ مسلم لیگ میں بنی ہوئی ہے، تو پھر what is going to be the end of it؟ کیونکہ یہ پولیٹیکل رائیولریز جو ہیں ان کا براہ راست ملک کی معیشت اور ملک کی سیکیورٹی کو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک، عبداللہ گل صاحب I have to take a very quick short break here. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ملک میں اس وقت انٹرنیٹ کی سست روی کے ساتھ ساتھ موبائل سگنلز کی ناقص صورتحال بھی سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے. ان مسائل کی بازگشت قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے آئی ٹی اور ٹیلی کام کے حالیہ اجلاس میں بھی سنائی دی، جہاں اراکین نے موبائل سگنلز اور انٹرنیٹ سروسز کی خراب کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا. اجلاس کے دوران رکن اسمبلی ذوالفقار بھٹی نے وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کے بلند دعوے کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرگودا جیسے شہروں میں سگنلز تک دستیاب نہیں ہیں. کمیٹی اراکین کا کہنا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی سہولیات صرف چند بڑے شہروں تک محدود ہوں جبکہ دیگر علاقوں کو نظر انداز کیا جاتا رہے. کمیٹی اراکین کا کہنا تھا کہ حکومت صرف نمائشی منصوبوں پر توجہ دے رہی ہے اور عوامی سطح پر بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے. وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کی کمزوری کی بنیادی وجہ اسپیکٹرم کی کمی ہے. ان کے مطابق پاکستان کا پورا موبائل نیٹ ورک صرف 274 میگا ہرٹز کے محدود اسپیکٹرم پر کام کر رہا ہے، جو موجودہ صارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے. ایسے میں چاہے جتنے بھی موبائل ٹاورز لگا دیے جائیں، جب تک بنیادی فریکوینسی اسپیکٹرم میں اضافہ نہیں ہوگا سروس میں بہتری ممکن نہیں ہے. شہزاد فاطمہ نے یہ بھی بتایا کہ اسپیکٹرم کی نیلامی کی متعدد مقدمات اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہے، جس کے باعث نئی فریکوینسیز کی نیلامی تاخیر کا شکار ہے. تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ دسمبر 2025 یا جنوری 2026 تک اسپیکٹرم آکشن مکمل کر لی جائے. اب اگر حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی منصوبے ابھی تک صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہیں. اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے قیام کی باتیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن زمینی سطح پر ان کا عملی نفاذ دکھائی نہیں دیتا. خاص طور پر چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی شدید کمی ہے، جس سے ڈیجیٹل ترقی کا فائدہ صرف شہری مراکز تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی ایک اور بڑی وجہ پاکستان کی بین الاقوامی کنیکٹیوٹی پر انحصار ہے. حالیہ دنوں میں یمن کے قریب جو سب میرین کیبل ہوئی، اس میں خرابی کے باعث پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئی. گو کہ حکام کا کہنا تھا کہ متبادل روٹس پر ٹریفک منتقل کر دی گئی ہے، لیکن یہ محض ایک عارضی حل تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس مقامی بیک اپ سسٹمز کی کمی ہے اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بھی غیر مستحکم ہے. اب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک اور امپورٹنٹ اسٹوری اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. فضا میں رنگ بکھیرنے والا شوق اب موت بانٹنے لگا ہے. مزنگ کے علاقے میں ڈور پھرنے سے 21 سالہ نوجوان نعمان کی جان چلی گئی ہے. ہر سال کی طرح اس بار بھی قاتل ڈور نے ایک اور گھر اجاڑ دیا اور ایک اور ماں کا سہارا چھین لیا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے؟ مزنگ کا یہ واقعہ محض ایک علاقے کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کے بگڑتے رویے کا آئینہ دار ہے. قانون موجود ہے، کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا اثر چند دنوں سے زیادہ برقرار نہیں رہتا. کیمیائی ڈوروں کا کاروبار خفیہ لیکن اب بھی فعال ہے اور انتظامیہ کی آنکھوں کے سامنے موت کا یہ کھیل جاری ہے. یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ ماضی کی خوشیوں سے جڑا یہ تہوار اب ماؤں کے آنسوؤں سے منسلک ہو چکا ہے. گو کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اس سال محدود پیمانے پر بسنت منانے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے قانون اور ضابطے بھی تشکیل دیے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف پابندی یا اجازت سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جب تک قاتل ڈور بنانے والوں کے خلاف سخت اور مؤثر قانونی کارروائی نہیں کی جاتی، یہ زہریلی روایت ختم نہیں ہوگی. قانون صرف کاغذ پر نہیں بلکہ گلیوں اور بازاروں میں نظر آنا چاہیے.
ہر سال نوجوان اپنی زندگیوں کی قیمت چکاتے ہیں جبکہ اصل مجرم محفوظ رہتے ہیں۔ بسنت کو بحال کرنے سے پہلے حکومت کو اس تہوار کو ہر صورت محفوظ بنانا ہوگا اور شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلسل کارروائیاں کریں، آگاہی مہمات چلائی جائیں اور عوام کو شریک بنایا جائے تاکہ یہ ثقافتی روایت دوبارہ خوشی کی علامت بن سکے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔